फरीहा इदरीस ने फाइल को मुकम्मल करते उसे दोबारा चेक किया था और फिर मुतमईन होती फाइल को लेकर अपने केबिन से निकली थी। उसका रुख उस कंपनी के ऑनर के ऑफिस की तरफ था। फरीहा इदरीस हल्के गुलाबी रंग की सादा सी शलवार कमीज पहने, साथ का हमरंग दुपट्टा दोनों कांधों पर फैलाए उस वक्त ऑफिस में काम करती बाकी तमाम फीमेल्स वर्कर्स से बिल्कुल मुख्तलिफ हुलिये में थी। उसका यही सबसे मुनफरिद नजर आना ही तो उसे सबसे खास बनाता था। वो आम होते हुए भी बहुत खास मालूम होती थी। फरीहा इदरीस ने ऑफिस के दरवाजे पर हल्के से नॉक किया तो अंदर से उसके बॉस सन्नान पाशा की भारी आवाज में उसे अंदर आने की इजाजत दी गई। तो वो दरवाजा खोलती अंदर दाखिल होते ही कुछ खिफत ज़दा सी होती चली गई थी। शर्मिंदगी से उसकी आंखें झुकी थीं। उसे सन्नान पाशा पर ढेरों गुस्सा आया था, जो उसे अंदर आने की इजाजत देने के बावजूद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी बेहूदगियों में लगा हुआ था। सन्नान पाशा अपने पावर चेयर पर बैठा था, जबकि उसकी दोस्त मरीना उसके चेहरे पर झुकी हुई थी। इससे पहले फरीहा वापस पलटती सन्नान पाशा को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया था। अरे मिस फरीहा, आइए ना। मरीना के सामने से हटते ही सन्नान पाशा फरीहा से बोला तो वो लब भींचे आगे बढ़ी थी। उसने एक हैरानगी भरी नज़र सन्नान पाशा के चेहरे पर डाली। यहाँ रत्ती भर शर्मिंदगी या फिर खजालत मौजूद नहीं थी। बैठें प्लीज़, सन्नान पाशा ने फाइल पकड़ते कहा। फरीहा ने ना चाहते हुए भी सन्नान पाशा के टेबल के मुकाबल कुर्सी पर टिकी थी। जब मरीना भी एक अदा से अपने कलर्ड बालों पर हाथ चलाती फरीहा के साथ आकर टांग पर टांग चढ़ाई बैठी थी। उसके पैरों के घुटनों से भी ऊपर जीन्स उस तरह से बैठने से उसकी टांगों को कुछ और बरहना कर गई थी, जबकि शर्ट तो पहले ही बहुत फिटिंग में थी। वो मुकम्मल दावत नज़ारा बनी हुई थी कि कोई भी मर्द अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाता रहे। फरीहा स्पार्ट चेहरा लिए बैठी थी, जबकि सन्नान पाशा उसकी पकड़ाई फाइल चेक कर रहा था। गुड मिस फरीहा, मेरी तरफ से ओके है। आप अनवर साहब को ये फाइल जमा करवा दीजिएगा। सन्नान पाशा फाइल वापस उसे पकड़ाते बोला तो वो रस्मी सा मुस्कुराती उठ खड़ी हुई। थैंक यू सर। फरीहा ऑफिस से निकली तो मरीना ने नखुवत से नाक चढ़ाया था। सन्नान, ये लड़की कुछ ज्यादा ही बैकवर्ड नहीं है? तुमने इसे सिलेक्ट कैसे कर लिया? उसकी आवाज में हैरानगी थी। मैं अपने वर्कर्स को उनके टैलेंट की बुनियाद पर रखता हूँ, न कि उनके ज़ाहिरी हुलिये से। वो संजीदगी से बोलता कार्डलेस उठाता कॉफ़ी का ऑर्डर देने लगा था। मरीना ने टेबल पर कोहनी रखते अपने गाल हाथों पर टिकाया था और उसकी नज़रों का महवर सन्नान पाशा था, जिसे देखते उसका दिल भरता ही नहीं था। वो दोनों काफ़ी अरसे से दोस्त थे, लेकिन मरीना के दिल में न जाने कब सन्नान पाशा के लिए मोहब्बत पैदा हुई, वो जान ही नहीं सकी थी। मरीना ने तो सन्नान पाशा के लिए अपने दिल में बदलते जज्बात समझते ही उसके सामने इजहार कर दिया था, लेकिन सन्नान पाशा ने उसकी मोहब्बत को रद्द करते बस दोस्ती का रिश्ता रखने पर इक्तफा किया था। मरीना को बुरा तो लगा था, लेकिन फिलवक्त वो सन्नान पाशा की दोस्ती को खोना नहीं चाहती थी, और फिर वो दिल में अभी भी सन्नान पाशा के बदलने की उम्मीद रखे हुए थी। ऐसी क्या देख रही हो? सन्नान पाशा ने अपने फ़ोन पर कुछ ईमेल्स देखते हुए पूछा था। देख रही हूँ कि तुम कितने संगदिल हो, वो मुंह बनाते बोली तो वो आगे से हंस दिया था। तुम अपनी जिद से पीछे नहीं हट सकती क्या? कितनी बार समझाया है, पर तुम समझती ही नहीं कि इस प्यार मोहब्बत और शादी वगैरह में कुछ नहीं रखा, बल्कि इसमें पढ़ने से पहले रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। तो क्यों चाह रही हो कि हमारे दरमियान ये दोस्ती ना रहे? वो अपनी राय का इजहार करता उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा तो वो बमुश्किल अस्बात में सर हिला गई। तुम्हारी मोहब्बत न सही, दोस्ती ही सही मेरे लिए काफ़ी है। वो गहरा सांस भरते कॉफ़ी की तरफ मुतवज्जे हुई जो अभी मुलासिम रख कर गया था। फरीहा ऑफिस और फिर बस की सवारी से धक्के खाती घर पहुंची तो रात की तारीकी फैलने का आगाज हो चुका था। जब घर के अंदर आते उसे अपने बाबा की बुरी तरह खांसने की आवाज़ आई तो वो भागती हुई उनके कमरे में आई थी। यहाँ वो अपने बिस्तर पर बैठे खांसते हुए हलकान हो रहे थे। फरीहा ने जल्दी से वापस पलटते किचन से उनके लिए पानी लेकर आई। बाबा, ये पानी पिए। वो उनके पास बैठती पानी का गिलास खुद ही उनके मुंह के साथ लगा गई थी। इदरीस साहब पिछले कुछ महीनों से दिल की बीमारी का शिकार रहने लगे थे। वक्त के साथ साथ ये बीमारी तो बढ़ी थी,
ساتھ اور کئی بیماریاں بھی ان کی جان کا روگ بن گئی تھیں، جو دن بہ دن انہیں ختم کرتی جا رہی تھی۔ لیکن وسائل محدود ہونے کی وجہ سے فریحہ ان کا اچھے سے علاج نہیں کروا پا رہی تھی، کیونکہ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ادریس صاحب بیمار ہوئے تو ان کا کام چھوٹ گیا۔ تب سے فریحہ ہی چھوٹے چھوٹے کام کرتی گھر کو چلا رہی تھی، لیکن اب شہر کی ایک بڑی کمپنی میں کام ملنے پر وہ بہت پر امید تھی کہ وہ ادریس صاحب کا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروا سکے گی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بابا، آپ نے کھانا کھا کر دوائیاں لی تھی؟ وہ خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتی پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ہاں بیٹا، لے لی تھی دوائیاں، مگر پھر بھی طبیعت ہے کہ بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ وہ ہانپتے ہوئے پیچھے تکیے پر اپنا سر گراتے بولے تو فریحہ کو تفکر نے آ گھیرا۔ وہ کچھ دیر ان کا کمزور پڑتا وجود دیکھتی رہی، پھر کل ہی آفس سے چھٹی کرتے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا سوچتے۔ وہ گہری سانس بھرتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی اس کی نئی جاب تھی، یقیناً چھٹی کرنا بہتر نہیں تھا، لیکن وہ اپنے بابا کی صحت پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے۔ بابا، آپ سوئیے گا نہیں، میں آپ کے لیے کوئی نرم غذا بنا کر لاتی ہوں۔ فریحہ بولتے ہوئے کمرے سے نکلی تو آنکھوں میں آنسو لیے ادریس صاحب نے اس کی پشت کو تکا تھا، جو اپنی تھکاوٹ بولتے ان کے لیے ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں بیٹی ہونے کا حق ادا کر رہی تھی۔ سنان پاشا اپنا کوٹ تو پہلے ہی اتارے ہوئے تھے اور اب اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتا آفس سے باہر نکلا تھا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں کمپنی کے مینوفیکچرنگ ایریا میں جا رہا تھا، جب اسے اپنے کمپنی کے مینیجر انور کی کافی غصیلی آواز سنائی دی تو وہ اس کے آفس کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ یہاں وہ کافی ناگواری کے تاثرات لیے برہمی سے سامنے موجود وجود کو دیکھ رہا تھا۔ سنان پاشا اس وجود کو پیچھے ہی سے پہچان چکا تھا۔ وہ فریحہ ادریس تھی۔ اپنے مینیجر کا کسی فیمیل ورکر کے ساتھ ایسا برتاؤ سنان پاشا کو انتہائی ناگوار گزرا، تو وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ آگے بڑھا تو انور اسے دیکھتے فوری اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ انور صاحب، یہ کیا طریقہ ہے کسی سے بات کرنے کا، وہ بھی کسی فیمیل کے ساتھ؟ سنان پاشا کی بھاری اور کھردری آواز پر فریحہ ادریس بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا سفید چہرہ شرمندگی کے مارے سرخ سا پڑنے لگا۔ وہ یہاں مینیجر سے کچھ پیسے لون لینے کے لیے آئی تھی، مگر وہ آگے سے اس کی مجبوری سنے بغیر اسے بے عزت کرنا شروع ہو گیا تھا، اور اسے لگنے لگا کہ اب یقیناً سنان پاشا بھی اس کی انسلٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ پیسے ملنے کی امید بھی گئی تھی اور عزت نفس الگ مجروح ہونے لگی تھی۔ اس پر فریحہ کی آنکھوں میں مارے بے بسی کے آنسو جمع ہونے لگے تھے، جنہیں وہ کمال ضبط سے گالوں پر بہنے سے روکے چہرہ جھکائے اپنے لب کاٹتی کھڑی تھی۔ سر مس فریحہ ادریس، انہیں آئے ابھی پورا مہینہ نہیں ہوا اور یہ آج مجھ سے لون مانگنے آ بیٹھی ہیں، اور تو اور بغیر اطلاع دیے یہ کل چھٹی پر تھیں۔ ان کی ایسے رویے پر میں بھلا کیا رد عمل دیتا؟ مینیجر انور فریحہ کی طرف دیکھتا غصے سے بول رہا تھا۔ سوری سر، فریحہ نے بات کے مزید بڑھ جانے کے ڈر سے جلدی سے معافی طلب کی تھی۔ انور صاحب، جو بھی مسئلہ تھا میں آپ کو کسی سے بھی اس لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، خصوصاً کمپنی میں کام کرتی فیمیل ورکر کے ساتھ، سمجھے آپ؟ سنان پاشا کا غصیلا روپ خود کے بجائے مینیجر انور کی طرف دیکھتے فریحہ کو تھوڑی حیرت ہوئی، لیکن وہیں سنان پاشا کی عورت ذات کے لیے اتنی فیور فریحہ کو خوش کرنے کے بجائے اس سے بدظن کرنے لگی تھی، کیونکہ اسے یہی لگا تھا کہ وہ جس طرح اپنی گرل فرینڈ کو اپنے ساتھ چپکائے پھرتا ہے تو بس ہر لڑکی کو اسی نظریے سے دیکھتا ہے، ان کو فوقیت دے رہا ہے۔ سوری سر، مینیجر انور کی مری مری سی آواز نکلی تھی۔ مجھ سے نہیں، مس فریحہ سے معافی مانگے، وہ مینیجر سے کہتا اپنا رخ فریحہ کی طرف کر گیا۔ مس فریحہ، آپ سمجھدار بخوبی جانتی ہوں گی کہ اس طرح نیو امپلائیز کو کوئی بھی کمپنی لون وغیرہ نہیں دیتی، اور آپ کو تو ابھی یہاں 1 ماہ بھی نہیں ہوا۔ سنان پاشا فریحہ سے مخاطب ہوا تو آواز میں کسی حد تک نرمی در آئی تھی۔ میں جانتی ہوں سر، مگر میری مجبوری ہے، میرے بابا بیمار ہیں، ان کے علاج کے لیے مجھے ارجنٹ کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔
آپ کو اس سلسلے میں جو بھی ضمانت چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ فریحہ چہرہ جھکائے اپنی مٹھیاں بھینچے بولی تھی۔ اس طرح اپنی مجبوریوں کا اشتہار لگانا اسے کسی طور منظور نہیں تھا کہ لوگوں کی ترس کھاتی نگاہیں اسے تکلیف دیتی تھی۔ سنان پاشا کے کچھ کھوجتی نظریں فریحہ ادریس کے چہرے پر جمی تھیں۔ سنان پاشا 30 سالہ ایک سمجھدار مرد تھا۔ کئی سالوں سے وہ کاروباری دنیا میں موجود تھا، تو بھانت بھانت کے لوگوں سے ملتے وہ کسی حد تک لوگوں کی اصلیت کو پہچاننے لگا تھا۔ اپنی بات کہتے فریحہ نے لب بھینچے تھے۔ انور صاحب، آپ مس فریحہ سے پوچھ لیں ان کو کتنی رقم کی ضرورت ہے تو دے دیں انہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ سنان پاشا سنجیدگی سے کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا کہ فریحہ اس کے الفاظ پر ایک جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا تو وہ پلٹ چکا تھا۔ فریحہ نے تشکر بھری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ انسان جیسا بھی تھا فریحہ کی مشکل آسان کر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بھولی بھٹکی سی مسکراہٹ در آئی تھی، اور اب کی بار مینیجر انور نے بلا چو چرا کیے کوئی بھی کاغذی کارروائی کرتے اس کے ہاتھ میں مطلوبہ رقم تھمائی تھی۔ شکریہ سر۔ وہ پیسے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھتی باہر چلی آئی۔ بس ان پیسوں سے ادریس صاحب کے لیے کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے تھے، اس کے بعد ڈاکٹر سے ان کا علاج شروع کرنا تھا۔ سنان پاشا کی زندگی میں اس کی دادی ماں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے ماما بابا کی کافی سال پہلے پلین کریش میں ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ایک تایا تھے تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیرون ملک میں مقیم تھے، اسی لیے ذکیہ بیگم سنان پاشا کی دادی ماں آج کل انہی کے پاس امریکہ گئی ہوئی تھی۔ سنان پاشا ان کی غیر موجودگی میں انہیں بری طرح سے مس کر رہا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام میں منہمک تھا۔ جب اس کے فون پر ذکیہ بیگم کی کال آئی تو وہ اپنا کام وہیں چھوڑے ریلیکس ہو کر بیٹھتا۔ کال اوکے کر گیا تھا۔ دادی ماں، اس بار آپ کا زیادہ ہی دل لگ گیا ہے وہاں۔ حال احوال کے بعد سنان پاشا نے انہیں سنایا تو وہ بھی آگے سے فل غصے میں آئی تھی۔ ارے تو یہاں دل لگنا ہی ہے نا، بڑے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، رونق لگی ہوئی ہے، اور تمہارے پاس میں سارا اکیلی جان گھر کی دیواریں دیکھتی ہوں۔ تم سے کئی بار شادی کا کہہ چکی ہوں، لیکن تم ہو کے سنتے ہی نہیں۔ میں بس تم سے ناراض ہوں، میری بات تو مانتے نہیں۔ ذکیہ بیگم کا پارا ہائی ہوا پڑا تھا۔ سنان پاشا شادی کے جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے بھی اسے ابھی تک کوئی ایسی لڑکی نظر نہیں آئی تھی جسے دیکھتے لگتا کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ وہ نہ جانے کیوں اتنا کنفیوز تھا۔ اچھا میری جان، مان لیتا ہوں آپ کی بات، بتائیں کیسی لڑکی کو بطور بہو قبول کریں گے آپ؟ سنان پاشا وقتی طور پر ان کا موڈ بحال کرنے کے لیے بول گیا تھا، جس پر وہ خوشی سے نہال ہوتی۔ اب ایک اچھی لڑکی کی خوبیاں گنوا رہی تھی جب عین اسی وقت فریحہ دستک دیتی آفس میں داخل ہوئی تھی۔ خوبصورت ہو؟ ذکیہ بیگم کے پہلے جملے پر سنان پاشا کی بلا ارادہ نگاہ فریحہ کی طرف اٹھتی چلی گئی۔ وہ لڑکی بھی خوبصورت تھی۔ سنان پاشا نے دل میں تسلیم کیا، سوبر سی ہو۔ ذکیہ بیگم کی اگلی بیان کردہ خوبی تو جیسے بیان ہی فریحہ کے لیے ہوئی تھی کہ وہ لڑکی اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح شوخ اور چنچل سی نہیں تھی کہ آج کل کی لڑکیوں کا تو بچپن ہی ختم نہیں ہوتا، اٹھنے بیٹھنے بولنے اور وجود کو ڈھانپنے والا لباس پہننے کا ڈھنگ آتا ہو۔ ذکیہ بیگم آج کل کی لڑکیوں کی جینز شرٹ سے سخت نالاں تھی، اسی لیے آخری جملے پر خاصا زور دیتے بولی تھی۔ سنان پاشا عجیب حیرانگی کی کیفیت میں فریحہ کو انجانے میں دیکھتا چلا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فریحہ ذکیہ بیگم کے سامنے موجود ہوں اور وہ اسے دیکھتی بول رہی ہوں، اور وہیں اس کی نظروں کا یہی ارتکاز فریحہ کو بے سکون سا کر گیا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کہاں کھو گئے؟ بہت غیر معمولی خوبیاں بیان کر دیں کیا؟ سنان پاشا کی خاموشی پر ذکیہ بیگم بولی تو وہ بری طرح چونکا، اور پھر وہ فریحہ سے نظریں چراتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا دادی ماں کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے میری جان، آپ جلدی سے آ جائیں، پھر بات کرتے ہیں اس موضوع پر،
میں بہت مس کر رہا ہوں آپ کو۔ فریحہ جو اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، سنان پاشا کے منہ سے میری جان الفاظ پر وہ ناک چڑھا کر رہ گئی تھی کہ اس کے خیال میں سنان پاشا ایک بے حد فلرٹی انسان تھا۔ اوکے، لو یو، رات کو بات کرتے ہیں۔ سنان پاشا کے الفاظ پر فریحہ کا چہرہ خامخواہ میں سرخ پڑنے لگا تھا کہ وہ شخص اس کی موجودگی کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ سنان پاشا کے سیل فون ٹیبل پر رکھتے ہی وہ جلدی سے اپنی فائل اس کی جانب بڑھا گئی۔ آپ کے بابا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ فائل پر نظریں دوڑاتے سنان پاشا کا انداز سرسری سا تھا۔ جی کچھ بہتر ہے، ڈاکٹر تبدیل کیا ہے، جس نے مختلف ٹیسٹ کروائے ہیں تو ان کی رپورٹس آنے پر ہی مکمل پتہ چلے گا۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولتی کچھ دیر کے لیے سنان پاشا کو پھر سے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ اپنی کیفیت پر جھنجھلاتا وہ سر جھٹک گیا اور ساتھ دل ہی دل میں ذکیہ بیگم کو یاد کرتے وہ کر رہا، جنہوں نے اس کی بیوی کی خوبیاں بتاتے اس کا دماغ الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ آپ کا شکریہ سر، اس دن آپ نے میری مدد کی۔ لگے ہاتھوں فریحہ نے اس کا شکریہ ادا کرنا بھی مناسب سمجھا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے مس فریحہ، وہ ایک ادھار ہے جسے آپ اتارنے والی ہیں۔ سر اس بات میں ہلاتے وہ فائل پکڑتے آفس سے نکل گئی۔ سنان پاشا نے پرسوچ تاثرات کے ساتھ اسے جاتے دیکھا تھا کہ وہ ایک بہادر اور ذمہ دار لڑکی تھی جو اس طرح اپنے باپ کا خیال رکھ رہی تھی۔ اپنے کام کی طرف دھیان دو سنان پاشا، کیوں اپنی امپلائی پر نظر رکھ رہے ہو؟ وہ خود کو سرزنش کرتا دوبارہ سے لیپ ٹاپ کو اپنی طرف کر گیا تھا۔ ذکیہ بیگم واپس پاکستان آ گئی تھی اور اس بار ان کے ساتھ ان کی سب سے چھوٹی پوتی ایشم بھی تھی جو کہ پاکستان گھومنے آئی تھی۔ وہ سنان پاشا سے 12 سال چھوٹی تھی۔ سنان پاشا اسے بالکل اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر ٹریٹ کرتا تھا۔ گھر میں بور ہونے کی وجہ سے وہ آج سنان پاشا کے ساتھ اس کے آفس جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ جب ناشتے کی ٹیبل پر ذکیہ بیگم نے اس کے پہناوے پر اسے سنایا تھا، اے لڑکی، یہ پاکستان ہے تو ذرا کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہن لیتی۔ ایشم کے پنک ٹاپ اور کھلے وائٹ ٹراؤزر پر انہیں اعتراض ہوا۔ پاکستان میں بھی میں نے لڑکیوں کو ایسے ہی کپڑے پہنتے دیکھا ہے۔ وہ منہ بسوڑنے والی تو سنان پاشا اس کی حمایت میں بول پڑا، میری گڑیا بہت اچھی لگ رہی ہے دادی ماں۔ سنان پاشا کی تعریف کرنے پر ایشم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ تھینک یو بھائی، وہ چہکی تھی۔ ناشتہ مکمل کرتے وہ آفس کے لیے نکل آئے تھے۔ جب لیفٹ میں جلدی سے سنان پاشا کے پیچھے داخل ہونے پر ایشم کا لمبی ہیل کی بدولت پاؤں مڑا تو وہ بے ساختہ کر رہی تھی۔ اف بھائی، تکلیف سے آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ سنان پاشا نے جھٹ اسے سہارا دیا۔ پاگل لڑکی، آتے ہی چوٹ لگوا لی۔ اس کی برہمی میں فکر مندی بھی موجود تھی۔ لفٹ کھلنے پر سنان پاشا ایشم کے کاندھے کے گرد بازو رکھتا اسے اپنے سہارے آہستہ آہستہ چلاتا باہر نکلا تھا، اور اسی طرح وہ اسے لیے اپنے آفس کی طرف بڑھا تو اپنے کیبن میں موجود فریحہ کی نگاہ انجانے میں ان پر پڑی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ ناگواری سے پر ہوتا چلا گیا۔ ایشم کے لباس کے ساتھ اس کی خوبصورتی فریحہ کو کچھ فاصلے سے بھی بخوبی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر ان کی نزدیکی پر وہ تعصب سے سرنفی میں ہلاتی دوبارہ سے سر جھکائے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس کے خیال میں یہ لڑکی بھی یقیناً سنان پاشا کی کوئی نئی گرل فرینڈ ہی تھی۔ مس فریحہ، پلیز جلدی سے ذرا فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئیں۔ اس کا کیبن چونکہ سنان پاشا کے آفس کے نزدیک تھا تو اسی لیے وہ اس کی طرف دیکھے بغیر آرڈر کرتا ایشم کے لیے آفس میں داخل ہوتے اسے کرسی پر بٹھانے لگا۔ فریحہ فرسٹ ایڈ باکس لے آفس میں داخل ہوئی تو دیکھا سنان پاشا اس لڑکی کا پاؤں پکڑے بیٹھے غصے سے کچھ بول رہے تھے۔ پاگل لڑکی، دیکھ لیا نا لمبی ہیل پہننے کا نتیجہ؟ وہ اسے ڈپٹ رہا تھا۔ لگتا ہے لڑکی سر کے لیے کچھ زیادہ ہی خاص ہے، جو اس طرح اس کے پیروں کو چھوتے اس کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ فریحہ دل ہی دل میں اس لڑکی کو دیکھتے خود سے مخاطب ہوئی، جو عمر میں شاید اس سے بھی چھوٹی تھی۔ لائیں دیں، فریحہ جو اپنے دھیان میں کھڑی تھی سنان پاشا کی آواز پر چونکتے ہوئے خود اس کی طرف ہاتھ بڑھائی اور بازو کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنے عادت کے مطابق آفس آتے کوٹ اتارتے اسٹینڈ پر اور شرٹ کے بازو فولڈ کر چکا تھا۔ فریحہ نے چونکتے ہوئے اس کے ہاتھ میں باکس پکڑایا اور پھر یہاں سے جانے کی اجازت لیتی وہ پلٹ گئی۔
جب دروازے کو کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، ذرا دیر کو تھما تھا، جس کی وجہ اس لڑکی کا چیختے ہوئے سنان پاشا کو بھائی بولنا تھا۔ فریحہ لب دانتوں تلے دبائے، گردن ترچھی کرتے پیچھے دیکھا اور پھر جلدی سے باہر چلی گئی۔ وہ لڑکی سنان پاشا کی بہن تھی، اور فریحہ کیا سوچتی رہی تھی، اسے خود سے شرمندگی محسوس ہوئی تھی، مگر سر تو اکھلاتے ہیں۔ ایک دم سے یاد آنے پر وہ بڑبڑائی، جو بھی ہے، مجھے کیا، مجھے تو بس اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ سر سنان پاشا یہاں کے آنر ہیں، ان کی زندگی میں کون کیا ہے کیا نہیں، مجھے اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ بری بات فریحہ ادریس، اس طرح کسی کی زندگی کو لے کر کھوج لگانا۔ فریحہ ادریس آخر میں خود کو تنبیہ کرتی اپنی جگہ پر آ بیٹھی تھی۔ ایشم اب تکلیف کم ہونے پر مزے سے اسٹرا کے ذریعے جوس پیتی اپنے فون میں مگن تھی، جب آفس ڈور ناک ہوا تھا۔ سنان پاشا کے یس بولنے پر فریحہ ادریس اندر داخل ہوئی تھی۔ آئیے مس فریحہ، آپ کا ہی انتظار تھا۔ سنان پاشا مسکراتے ہوئے بولا تو ایشم کے کان جھٹ کھڑے ہوئے۔ اس نے ایک نظر بھائی کے چہرے پر ڈالتے فریحہ کو بغور تکا تھا، اور اس کے بعد وہ اپنا جوس اور فون ٹیبل پر کونی ٹکائے اور ہتھیلی پر اپنے گال ٹکائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سنان پاشا فائل دیکھنے میں بیزی ہوا تو فریحہ ایشم کی نظروں سے جس پس سی ہونے لگی تھی۔ کبھی سنان پاشا اور اب اس کی بہن دونوں ہی کی کیا نظر باز تھے یہ۔ گڈ مس فریحہ، بریلینٹ۔ سنان پاشا کی ستائش بھری آواز پر فریحہ کے چہرے پر بھی چند پل کو مسکراہٹ آئی تھی۔ فریحہ شکریہ ادا کرتی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی، کیونکہ وہ خواہ ہی ایشم کی نظروں سے کنفیوز ہونے لگی تھی۔ یہ کیا تھا ایشم؟ فریحہ کے جاتے ہی سنان پاشا نے اسے گورا تو وہ آگے سے کاندھے اچکاتی ہنستی تھی۔ دراصل مجھے دادی ماں نے خاص اس لیے آپ کے ساتھ آفس بھیجا تھا کہ آپ پر نظر رکھ سکوں کہ کہیں یہاں تو کوئی لڑکی پھنسا نہیں رکھی آپ مجھے ان کی بات بالکل ٹھیک لگ رہی ہے۔ سب سے یہ پہلی لڑکی ہے جسے دیکھتے آپ مسکرائے اور تعریف پر تعریف کی۔ ویسے بھائی، یہ لڑکی دادی ماں کے معیار پر بھی پورا اترتی ہے۔ ایشم شرارت سے اپنے یہاں آنے کا مقصد بتا رہی تھی، جبکہ اس کی آخری بات پر سنان پاشا کا دل بہت زوروں سے دھڑکا تھا۔ تمہیں کیا پتا دادی ماں کیا چاہتی ہیں؟ سنان پاشا نے نظریں چرائے پوچھا۔ جس دن وہ آپ کو آپ کی بیوی کی خوبیاں بتا رہی تھی نا، میں ان کے پاس ہی تھی۔ وہ مزے سے بولی تو سنان پاشا نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنا چاہا تھا۔ دنیا میں اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں ایسی، ہوں گی، مگر آپ کی اور میری نظر تو اس پر ٹک چکی نا، اور آج میں گھر جاتے ہی دادی ماں کو بتانے والی ہوں۔ وہ دوبارہ سے جوس کا گھونٹ بھرتی بولی تو سنان پاشا چاہ کر بھی اسے ٹوک نہ سکا، بس نفی میں سر ہلاتے وہ لیپ ٹاپ پر کھلی فائلوں کو دیکھنے لگا۔ سدھر جاؤ، سنان پاشا کے الفاظ پر وہ آنکھیں مٹکاتی نفی میں سر ہلا گئی تو دونوں ہنس دیے تھے۔ رات کی چائے سب ایک ساتھ پیتے باتوں میں بھی مصروف تھے۔ سنان پاشا وقتاً فوقتاً ٹی وی پر چلتی نیوز پر بھی نظریں دوڑا رہا تھا۔ جب ایشم زکیہ بیگم کے کان میں گھسی بڑبڑائی تھی تو ان کے چہرے پر تجسس پھیلا تھا، اور وہ اشتیاق سے سنان پاشا سے پوچھ گچھ کرنے لگی تھی۔ سنان، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاتے کیوں نہیں؟ کیسی ہے، کیا نام ہے؟ زکیہ بیگم خوشی سے ہمکنار ہوتی سوال کرنے لگی۔ سنان، جس کا زیادہ دھیان ٹی وی کی طرف تھا، ان کی بات پر چونکا تھا۔ مجھے کوئی لڑکی پسند ہے؟ وہ ناسمجھی اور حیرانگی سے بولا کہ اسے اس بات کا علم نہیں تو دادی کو کیسے معلوم پڑا؟ لیکن پھر جیسے ہی اس کی ایشم پر نظر پڑی تو وہ ساری بات سمجھ گیا، جس پر اس نے ایشم کی تیز تراری پر اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، جو باز نہیں آئی تھی۔ سنان، ایشم بتا رہی ہے وہ بالکل میری پسند کے مطابق ہے، اچھی ہے، سلجھی ہوئی، ایک مکمل مشرقی لڑکی۔ زکیہ بیگم کے بولنے پر سنان پاشا آگے سے خفیف سا ہنس دیا تھا۔ تو پھر وہ آپ کی پسند ہوئی، میری تو نہیں۔ سنان پاشا خود کو بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، یا پھر سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی زندگی میں اہم ہو ہی رہی تھی۔ کیا مطلب؟ تمہاری پسند کوئی اور ہے کیا؟
کہیں وہ تمہاری دوست مرینا تو نہیں؟ اس ذکر پر ان کے چہرے پر ناپسندیدگی چھائی تھی۔ میں نے ایسا بھی نہیں کہا دادی اماں۔ وہ اس موضوع پر بد دل سا ہونے لگا تھا۔ تو بس میں اس لڑکی سے ضرور ملوں گی، تم بھی بس اوپر اوپر سے اکڑ رہے ہو، ورنہ ایشم بتا رہی تھی تم بھی اس لڑکی کو بہت اہمیت دے رہے ہو۔ زکیہ بیگم دو ٹوک انداز میں بات کرتی سنان پاشا کو چپ کروا گئی تھی، اور وہ تھا کہ اپنی زندگی کے اتنے اہم فیصلے کو کرنے میں بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اوکے، سنان پاشا بھرپور سنجیدگی سے کہتا اٹھا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس لڑکے کے ساتھ۔ زکیہ بیگم اس کی خاموشی پر پریشان ہوئی تھی۔ دادو، آپ پریشان نہ ہوں، یقیناً سب اچھا ہوگا، اور چلیں میں آپ کو اس لڑکی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ایشم نے ان کا دھیان بھٹکایا تھا۔ سنان اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا گہری سوچ میں گم تھا۔ اگر وہ نہیں مانی تو، یا پھر اگر وہ مان گئی اور شادی ہو گئی مگر ہماری بن نہ سکی تو، لیکن اگر میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور وہ مجھے چھوڑ گئی تو میرے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ میں تو بے جان چیزوں سے وابستہ ہو جاؤں تو ان سے الگ نہیں ہو سکتا، وہ تو پھر ایک جیتا جاگتا وجود ہوگا۔ سنان پاشا اپنے دل کی بڑھتی گھٹتی دھڑکنوں کو ان کی آواز سنتا گہری کشمکش میں پڑا تھا۔ وہ فی الوقت کچھ ایسا چاہ رہا تھا جس سے زکیہ بیگم بھی خوش ہو جاتی اور اسے بھی فریحہ ادریس کو سمجھنے اور جاننے کا وقت بھی مل جاتا کہ کہیں وہ لڑکی بھی اس کی زندگی میں آتے روپے پیسے کی ریل پیل دیکھتے خود کو یہاں کی لڑکیوں کے رنگ ڈھنگ میں نہ ڈال لے۔ وہ اس کا گھر بسانے کے بجائے کہیں یہاں کی رنگینیوں میں نہ کھو جائے، کیونکہ وہ یہ سب زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھنے والی تھی، تو سب کچھ اس کے لیے اٹریکٹیو ہونے والا تھا۔ اسی لیے سنان پاشا کو جو بھی قدم اٹھانا تھا سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا۔ سنان پاشا نے آفس آنے کے تھوڑی دیر بعد فریحہ ادریس کو آج خود اپنے آفس میں آنے کا کہا تھا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ اپنے آنے کے بعد بھی سنان پاشا کو خاموش دیکھتے فریحہ ادریس الجھی سی بولی تھی۔ وہ اس طرح پہلی بار کسی کام کے بغیر سنان پاشا کے مقابل بیٹھی تھی۔ مس فریحہ، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، سنان پاشا نے تمہید باندھی تھی۔ جی بولیں سر، میں اسی لیے یہاں بیٹھی ہوں۔ فریحہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ کیا آپ مجھ سے پیپر میرج کریں گی؟ سنان پاشا گہری سانس بھرتا اپنی بات کہتے فریحہ کو ششدر کر گیا۔ کیا مطلب؟ اوہ، اڑے حواسوں کے ساتھ وہ بولی تھی، میرا مطلب ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے مجھ سے کانٹریکٹ میرج کر لیں۔ میں یہ شادی کرتے اپنی دادی ماں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے فی الوقت حقیقی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ کانٹریکٹ میرج میں ہم دونوں جب چاہیں الگ ہوتے، اپنی اپنی زندگی جیسے چاہیں مرضی گزار سکتے ہیں، بلکہ اس میرج کے دوران ایک ساتھ رہتے بھی ہم دونوں سے کوئی ایک دوسرے کی زندگی میں دخل نہیں دے گا۔ اس کے بدلے آپ جو چاہیں گی آپ کو ملے گا، روپیہ، پیسہ، پراپرٹی، جو آپ چاہیں۔ سنان پاشا نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا فریحہ ادریس کو خود سے نفرت کی ایک اور وجہ دے گیا تھا۔ اس کے الفاظ پر فریحہ ادریس کا انتشار خون اتنا بڑھا، یہ شدید غصے کے مارے اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا بول کر سنان پاشا کا منہ بند کروا دے۔ اس نے کیا سوچ کر اسے ایسی گھٹیا بات کہی تھی۔ اس جیسے انسان کے ساتھ پیپر میرج کا مطلب تھا چند دنوں یا پھر چند راتوں کے لیے اپنی عزت گنوانا۔ اس سے وہ کیا امید رکھ سکتی تھی جس کا کردار شروع دن سے ہی فریحہ کے سامنے مشکوک ہی رہا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو خوش رکھتے بے شک فریحہ کی عزت دو کوڑی کی کر دیتا، اس سے تعلق بناتا، بیچ راہ میں چھوڑ دیتا تو وہ کہاں کی رہ جاتی۔ اور کیا فریحہ ادریس اتنی
گئی گزری تھی کہ کوئی اسے ایسی لڑکی سمجھے یا پھر اس سے ایسی توقعات رکھے؟ یہ سب کہنے کی آپ کی ہمت کیسے ہوئی سر؟ آپ امیر ہیں بے شک اور میں غریب، مگر مجھے اپنی عزت اور عزت نفس بہت پیاری ہے۔ میری اقدار مجھے ایسے نکاح جیسے بندھن کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ مجھے نہ جانے کیوں ایسی لڑکی سمجھ بیٹھے، مگر خیر، جیسے آپ ہیں باقی سب بھی آپ کو ویسے ہی لگ سکتے ہیں۔ فریحہ غصے سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے بڑی مشکل سے تحمل سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر مس فریحہ، میری بات سنان پاشا بھی اس کے مقابل آیا تھا۔ اسے فریحہ کی کچھ باتیں ناگوار گزری تھیں۔ وہ اب غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کی باتوں کا کچھ زیادہ ہی غلط مطلب نکال گئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا سر، آپ اپنے مقصد کے لیے اپنی جیسی کسی اور لڑکی کا انتخاب کر لیں۔ میں آپ کے قرضدار ہوں، اسی لیے نوکری میری مجبوری ہے، مگر فی الوقت میں گھر جا رہی ہوں کہ اس سب کے بعد کام کی طرف توجہ نہیں دے سکوں گی۔ فریحہ نے پلٹنا چاہا لیکن سنان پاشا اس کی کلائی پکڑتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے مقابل لے آیا۔ آپ کیا کہنے کی کوششوں میں ہیں؟ آپ بار بار میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش میں ہیں۔ مجھ جیسی سے کیا مراد آپ کی؟ سنان پاشا اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتا اس کے چہرے پر غرایا تھا۔ آپ اپنے بارے میں بخوبی جانتے ہوں گے، اور پلیز ایسے کرتے مزید خود کو میری نظروں میں چھوٹا نہیں کریں۔ چھوڑے میرا بازو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ فریحہ اس انسان کے لمس پر مرنے والی ہو رہی تھی۔ بازو کی تکلیف سے زیادہ اپنی بے بسی اسے رلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے رخساروں کو بھگوتے چلے گئے۔ فریحہ کا رونا اور اس کی تکلیف کا سننا وہ پل میں اس کی کلائی آزاد کر گیا تھا۔ فریحہ نے روتے ہوئے اپنی کلائی نظروں کے سامنے کی۔ یہاں چند سیکنڈ میں ہی سنان پاشا کی بے رحمی کے نشان ثبت ہو گئے تھے۔ اس کی کلائی پر بنے اپنی انگلیوں کے سرخ نشان دیکھتے سنان پاشا پشیمان ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ سے فریحہ کی کلائی کو چھونا چاہا، لیکن اس سے پہلے وہ ایک جھٹکے سے پلٹتی بھاگتے قدموں سے آفس سے نکلتی چلی گئی۔ سنان الٹے قدم پیچھے ہٹتا اپنی چیئر پر گر سا گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ جو سب اسے آسان لگ رہا تھا وہ بہت مشکل بن گیا تھا۔ سنان پاشا جان ہی نہیں سکا کہ فریحہ ادریس کا انکار اس کا اسے اچھا انسان نہ سمجھنا اس کے دل کو گہری تکلیف سے دوچار کرتا جا رہا تھا۔ فریحہ گھر آنے تک بڑی مشکل سے اپنے آنسو روک رہی تھی۔ اسے بھی نہ جانے کیا کیا دکھ رلانے پر تل چکے تھے۔ وہ سنان پاشا کی باتوں سے کچھ زیادہ ہی غلط نظر سے دیکھتی اس دکھ میں ہلکان ہو رہی تھی کہ سنان پاشا نے اس کی عزت کا اس سے سودا کرنا چاہا تھا۔ اپنے رتبے اور دولت کے غرور پر اسے چند دنوں کے لیے حاصل کرنا چاہا تھا۔ وہ سنان پاشا کی آدھی ادھوری باتوں کے اپنے ہی مطلب کے مفہوم نکالتی پاگل ہو رہی تھی۔ فریحہ جیسے تیسے گھر پہنچتی اپنے کمرے میں بند ہو کر جی بھر کر رو لینا چاہتی تھی، لیکن ایسا ہو نہیں پایا تھا کیونکہ ادریس صاحب کی طبیعت اتنی بگڑتی چلی گئی کہ وہ انہیں بھاگم بھاگ ہاسپٹل لے کر پہنچی تھی۔ انہیں ICU میں لے جایا گیا اور وہ پریشان حال اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ اگر وہ آج جلدی گھر نہ آتی تو نہ جانے ادریس صاحب کو کیا ہو جاتا۔ قسمت نے کہیں نہ کہیں اسے ایک بار پھر سنان پاشا کا مشکور کر دیا تھا۔ بے شک وجہ جو بھی بنی تھی، ادریس صاحب کی طبیعت سنبھلی تو فریحہ کے دل کو ڈھارس ملی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے ٹیسٹ رپورٹ بھی آ چکی تھی جو کہ بالکل خوش آئند نہیں تھی، اور آج ان کو جو بیماری کا جھٹکا لگا ڈاکٹر پر امید نہیں تھے، اور ان کے علاج کے لیے وہ جتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اتنے پیسے فریحہ گھر بیچ کر بھی پورے نہیں کر پاتی۔ کسی سے ادھار بھی لیتی تو کوئی کتنی رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا کہ اس کا تو سارا سرکل ہی مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ اتنے پیسے تو اپنے آپ کو بیچنے پر بھی نہیں مل سکیں گے۔
فریحہ کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے اور ساتھ ہی اسے سنان پاشا کی آفر یاد آتی چلی گئی، اور اس وقت فریحہ ادریس ایک نظر اپنے گن گن کر سانس لیتے باپ کو دیکھتے سنان پاشا کی بات ماننے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اپنے باپ کے بغیر بھی وہ تنہا رہ جانے والی تھی۔ اچھا تھا وہ سنان پاشا کو خوش کرتے، دوبارہ اپنے باپ کے ساتھ جیسے تیسے زندگی گزار ہی لیتی۔ اگلے دن فریحہ خود کے سارے آنسو اپنے اندر اتارتے مضبوطی کا خول چڑھائے آفس چلی گئی۔ وہ بے چینی سے سنان پاشا کے آفس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہاں پچھلے 1 گھنٹے سے مرینا آئے بیٹھی تھی، جبکہ فریحہ کے لیے ایک ایک لمحہ اہم تھا۔ اسی لیے جیسے ہی مرینا آفس سے گئی، وہ تیز قدموں سے ڈور ناک کرتی بغیر سنان پاشا کی اجازت کا انتظار کیے اندر داخل ہو گئی۔ سنان پاشا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میں کانٹریکٹ میرج کے لیے تیار ہوں۔ وہ سیدھی اپنی بات پر آئی تھی۔ کیا؟ سچ میں؟ سنان پاشا جو کل سے پریشان تھا کیونکہ دادی ماں کی ضد بڑھتی جا رہی تھی کہ وہ فریحہ ادریس سے ملنا چاہ رہی ہے، سنان پاشا کا چہرہ خوشی سے چمکا تھا۔ نہ جانے ذکیہ بیگم کی ضد پوری ہونے کی خوشی تھی یا پھر ایک حقیقی اس کے دل کے نہا خانوں سے پھوٹ رہی تھی۔ جی مگر میری ایک شرط ہے، وہ چہرہ جھکائے اسپاٹ پن میں بولی تھی۔ کیسی شرط؟ مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں، سنان پاشا جلدی سے بولا۔ مجھے اپنے بابا کے علاج کے لیے جتنی بھی رقم کی ضرورت ہوگی وہ آپ فراہم کریں گے۔ اگر اس سلسلے میں کسی بیرون ملک جانا پڑا تو آپ مدد کریں گے۔ اس کی شرط پر سنان پاشا نے کچھ لمحے خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھا جس کی زندگی کا شاید مقصد ہی اپنے باپ کی صحت یابی تھی۔ سب ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں، سنان پاشا سنجیدگی اور نرمی سے بولا۔ وہ لڑکی بس اپنے باپ کے علاج کے لیے مجبوری میں اس تک آئی تھی، اور ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی کچھ عرصے بعد جب بابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بات کہتے فریحہ کی زبان ذرا سی لڑکھڑائی تھی۔ جیسا آپ چاہیں۔ سنان پاشا کے بغیر کوئی اعتراض کیے مان جانے پر فریحہ نے اپنا جھکا چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں سیدھی سنان پاشا کی گہری آنکھوں سے جا ٹکرائی تھی، لیکن اس وقت فریحہ ان آنکھوں کی شفافیت کو سمجھ نہیں پائی اور سر ہلاتی پلٹ گئی تھی۔ اس کے بعد کے معاملات جلد نمٹتے چلے گئے تھے۔ سنان پاشا باقاعدہ ذکیہ بیگم اور ریشم کے ساتھ فریحہ کا ہاتھ مانگنے آیا تھا، جسے ادریس صاحب زیادہ شش و پنج میں پڑے بغیر مان گئے تھے، کیونکہ وہ بھی کسی حد تک اپنی بیماری کے بارے میں جانتے تھے۔ اسی لیے وہ اتنا اچھا رشتہ مل جانے پر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ نکاح سے 1 دن پہلے ڈھیروں قیمتی سامان فریحہ کے گھر پہنچ چکا تھا، جس میں نکاح کا جوڑا، زیورات اپنی قیمت اور خوبصورتی خود بتا رہی تھی۔ فریحہ نے نکاح سے پہلے ہی سنان پاشا سے رقم لے لی تھی، جسے وہ بغیر کوئی سوال کیے اس تک پہنچا گئی تھی۔ جب فریحہ اپنا اور اپنے بابا کا پاسپورٹ بھی بنوا چکی تھی، ذکیہ بیگم اور اشمل نکاح سے کافی دیر پہلے آ چکی تھی۔ جب فریحہ ذکیہ بیگم کے گلے لگتی آپ دیدہ ہوئی تو اسے اس طرح سے اپنے ساتھ لگائے پیار محبت سے سمجھانے لگی تھی۔ فریحہ کا وہ بالکل اپنی ماں جیسی لگی، اور ریشم بھی اس سے کافی فرینک ہو چکی تھی، اور اب نکاح کے لیے ریشم ہی اسے تیار کرنے لگی تھی۔ یہ رشتہ سنان پاشا اور فریحہ کے بس ایک ڈرامہ تھا، لیکن وہ دونوں فریحہ کے بابا سچے دل سے ایک نیا رشتہ جوڑ رہے تھے۔ فریحہ کو ان لوگوں کو دھوکہ دینا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ نکاح کے وقت ایک سرد احساس فریحہ کے اندر اترتا چلا گیا تھا، اور اس نے بھی بے حسی بھرے انداز میں نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ نکاح کے بعد کچھ دیر فریحہ کو سنان پاشا کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ یہاں اسے کئی بار سنان پاشا کی نظریں خود پر محسوس ہوئی تھی۔ ریشم نے دل کھول کر ان دونوں کی تصویریں بنائیں۔ یہاں سنان پاشا معمول سے ہٹ کر مسکرا رہا تھا، وہیں فریحہ کسی ادھیڑ بن میں چہرہ جھکائے بیٹھی تھی، اور ریشم بار بار اسے سنان پاشا کے مسکرانے کی مثال دیتی
اسے بھی مسکرانے کا کہہ رہی تھی تاکہ تصویریں اچھی آئیں۔ فریحہ مزید سنان پاشا کے نزدیک نہیں بیٹھ سکتی تھی، اسی لیے سر درد کا بہانہ بناتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنے سر پر اوڑھا لال جالی دار دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکا، پھر اسی طرح وہ اپنا بناؤ سنگھار اجاڑنے لگی۔ بے شک اس نے اپنی زندگی میں شادی کو لے کر کوئی خواب نہیں سجائے تھے، مگر کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح کوئی ادھورا رشتہ بنائے گی۔ وہ اندرونی کیفیت کی بدولت سرخ آنکھیں لیے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی جب کمرے کا دروازہ ایک بار نوک ہوتا دیکھ دوسری بار کھلتا چلا گیا۔ فریحہ نے چونکتے ہوئے اس دروازے کی سمت دیکھا جہاں سنان پاشا اندر داخل ہو رہا تھا، اور اسے دیکھتے ہی فریحہ میں غصے کی لہر دوڑنے لگی۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ اپنے حلیے سے بے پرواہ تھی، جبکہ سنان پاشا تو جیسے اس کے الفاظ سن ہی سکا۔ وہ پورے حق سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتا دل سے اس کی خوبصورتی کا قائل ہوا تھا۔ اس کے لمبے بال جو ہمیشہ سمٹے رہتے تھے آج انہیں کھلا چھوڑے اسٹائل دیا گیا تھا۔ وہ بولا تھا کہ یہ ایک پیپر میرج ہے۔ وہ بس بے خود سا چلتا اس کے پاس چلا آیا، اور اب وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش میں تھا۔ جب فریحہ جھٹ فاصلے پر ہوئی تو سنان پاشا اپنی بے خودی پر خود کو ملامت کرتا وہ لب بھینچ گیا تھا۔ آپ اس نکاح کی حقیقت کو بھول گئے ہیں شاید، وہ تلخ ہوئی تھی۔ سنان پاشا کچھ بولے بغیر آگے بڑھا تو فریحہ نے مٹھیاں سختی سے بند کی تھی۔ سنان پاشا نے بیڈ پر پڑا سرخ دوپٹہ اٹھاتے واپس اس کے پاس آ کر ٹھہرتے اسی انداز میں دوپٹے کو اس کے دونوں کاندھوں پر ڈالا تو چند پل کے لیے فریحہ حیران سی سنان پاشا کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ اب ٹھیک ہے، ورنہ بہکنے کے چانسز تھے۔ اس کے بے حد قریب کھڑا بھاری اور دھیمی آنچ دیتی آواز میں بولا تھا۔ فریحہ ہی اس سے فاصلے پر ہوئی تو سنان پاشا نے گہری سانس بھرتے بات کا آغاز کیا تھا۔ میں آپ سے کہنے آیا تھا کہ بے شک میں نے آپ کی ڈیمانڈ پر آپ کو مطلوبہ رقم دے دی ہے، لیکن ہمارے درمیان جو رشتہ جڑا ہے بے شک وقت ہی صحیح، تو خود کو اکیلا مت سمجھیے گا۔ میں آپ کے بابا کے علاج میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا، کل ہی میں انہیں کسی اور قابل ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ سنان پاشا ذمہ دارانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ فریحہ نے کچھ بولنے کے بجائے چہرہ جھکا لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں چھپے بھید جان لے۔ سنان پاشا نے کچھ دیر اس کے کچھ بولنے کا انتظار کیا، پھر اس کا روپ سروپ آنکھوں میں بسائے کمرے سے چلا گیا، مگر اس کے پاس سے جاتے نہ جانے کیوں اس کے دل کو عجیب سی کھینچ پڑ رہی تھی جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ سب کے چلے جانے کے بعد فریحہ نے جلدی سے اپنے اور ادریس صاحب کے کپڑے ایک بیگ میں رکھے اور ضروری کاغذات اٹھائے۔ وہ اب ادریس صاحب کے سامنے موجود تھی جو حیران اور پریشان اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ اور پھر تم اپنے سسرال والوں سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا؟ وہ حیرانگی سے بولے۔ بابا ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو گئی ہے سب سے، سنان تھوڑا بیزی ہے ورنہ لازمی چلتے ہمارے ساتھ۔ ہاں وہ کہہ رہے ہیں کچھ دن تک ہمارے پاس آ جائیں گے، جبکہ ہمارا بھی نکلنا ضروری ہے، پلیز۔ فریحہ بہانے پر بہانہ اور جھوٹ بولتی رات کے اندھیرے میں اپنے بابا کے ساتھ یہ شہر اور ملک چھوڑتی لندن چلی آئی تھی۔ یہاں ادریس صاحب کا مکمل علاج کروانے کے ساتھ وہ مستقل یہیں رہنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ سنان پاشا کے ساتھ جڑے نکاح کے رشتے کو وہ ایک کاغذی رشتہ ہی سمجھ چکی تھی۔ وہ سنان پاشا کو دھوکہ دے چکی تھی، مگر وہ ذکیہ بیگم کو خود سے مزید امیدیں وابستہ نہیں کرنے دینا چاہتی تھی، نہ ہی وہ سنان پاشا کے ہاتھوں کو کھلونا بن سکتے تھے۔ ابھی تو نکاح ہوا تھا اور وہ نہ جانے کب رخصتی کی فرمائش بھی رکھتے تھا، اسی لیے فریحہ کو یہ فیصلہ ہی صحیح لگا۔ سنان پاشا اپنے کیے کے مطابق آفس جانے سے پہلے ادریس صاحب کے گھر آیا تھا، لیکن ان کے گھر کے دروازے پر لگا بڑا سا تالا دیکھتے وہ کچھ دیر کے لیے ساکت سا رہ گیا۔ دل اور دماغ میں بہت سے وہمات آئے تھے۔ سنان پاشا نے جلدی سے فون نکالتے ادریس صاحب کا نمبر ڈائل کیا، لیکن آگے سے جواب موصول نہ ہونے پر فریحہ کا نمبر ملا گیا، مگر وہ بھی آگے سے بند جا رہے تھے۔ شاید ہاسپٹل ہو، مگر نمبر کیوں بند ہے؟ وہ خود سے بڑبڑاتا واپس میں گاڑی میں آ بیٹھا۔ دل میں پریشانی گھر کرنے لگی، اور پھر شام سے رات سنان پاشا نے ہر ممکن کوشش کی تھی فریحہ سے رابطہ کرنے کی، مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ پھر دن پر دن گزرتے چلے گئے اور فریحہ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔
وہ معصوم سی نظر آنے والی لڑکی اپنا مقصد پورا کرتی اسے دھوکہ دے کر جا چکی تھی۔ ذکیہ بیگم الگ پریشان اور دکھی تھی۔ ہر بار سامنے ہونے پر وہ سنان پاشا سے فریحہ کے مل جانے کا سوال کرتی اور اسے مشکل میں ڈال دیتی تھی۔ ہر گزرتا دن اور ہر گزرتا مہینہ سنان پاشا کو فریحہ پر طیش بڑھاتا رہا تھا، مگر وہیں دل میں اس دھوکے باز لڑکی کی دوری عجیب سی کسک پیدا کرنے لگی تھی۔ آخرکار کچھ مہینوں کے بعد سنان پاشا فریحہ ادریس کو تلاش کر ہی چکا۔ فریحہ لندن میں ہی تھی تو سنان پاشا فوری لندن جانے کے لیے نکلا۔ سنان پاشا کا غصہ ضبط کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ ادریس صاحبہ بالکل ٹھیک تھے اور فریحہ ایک سٹور میں کام کرنے لگی تھی، اور اس طرح وہ سنان پاشا کو بھول ہی گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں بھولا۔ مگر جیسے ہی وہ آج کام پر جانے کے لیے اپنے فلیٹ بلڈنگ سے نکلتی روڈ پر آئی، اسی وقت سنان پاشا پیچھے سے اس کی کونی دبوچتے اسے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ فریحہ نے ساکت ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ سنان پاشا کو اپنے سامنے دیکھا۔ تم دھوکے باز لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا کرنے کی؟ سنان پاشا آج اپنے مزاج سے ہٹ کر ایک لڑکی پر چلا رہا تھا۔ چھوڑے میرا بازو، کون ہے آپ؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ فریحہ نظریں چراتی خود بھی انجان ظاہر کرتی سنان پاشا کو سختی سے لب بھینچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ غلطی کر گیا جو اس دن صرف نکاح پر اکتفا کر گیا، جبکہ مجھے تبھی رخصتی کر کے تمہارے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ دینی چاہیے تھی، تاکہ تم آج مجھے بھولتی نہیں، مگر اب تمہیں تمہاری دھوکہ دہی کی سزا تو مل کر رہے گی۔ وہ سختی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا، آپ بھول رہے ہیں، آپ نے بھی وہ نکاح اپنے گھر والوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا تھا۔ فریحہ بھی خود پر الزام آنے پر جواباً غصے سے بولی، بس بہت ہو چکا، اب جو ہوگا میری مرضی سے ہوگا۔ اس کی کلائی پکڑتے اس کے فلیٹ کی طرف مڑا تو فریحہ سٹ پٹائی تھی۔ یہاں فلیٹ کا دروازہ کھلنے پر ادریس صاحب کا چہرہ سنان پاشا کو دیکھتے خوشی سے کھل اٹھا، کیونکہ فریحہ ان سے ابھی تک سچائی چھپائے ہوئے تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئے سنان، ورنہ میرے دل میں تو ڈر بیٹھ گیا تھا۔ ویسے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا تھا کہ تمہاری وجہ سے میں آج یوں فٹ فاٹ سا کھڑا ہوں۔ ادریس صاحب کے لہجے کی سچائی کا پتہ چلتا رہا تھا، اسی لیے سنان ان کو کوئی الزام نہیں دے سکا۔ اس ظالم لڑکی نے جو کیا تھا اکیلے ہی کیا تھا۔ جاؤ فریحہ، چائے بنا کر لاؤ۔ ادریس صاحب سنان کے ساتھ بیٹھے خاموش کھڑی فریحہ سے کہنے لگے تو وہ سنان پاشا کو گھورتی کچن کی طرف بڑھی۔ سنان پاشا کی موجودگی اسے بہت بے چینی کا شکار کر رہی تھی۔ بیٹا تیاری کر لو، ہم کل صبح کی فلائٹ سے پاکستان واپس جا رہے ہیں۔ میری ابھی سنان کی دادی سے بات ہوئی ہے، وہ اب بس رخصتی چاہتی ہیں۔ کچن سے نکلتی فریحہ پر بم پھوڑتے وہ پھر خوش دلی سے سنان سے باتیں کرنے لگے تھے، جبکہ سنان نے ایک جلانے والی مسکراہٹ فریحہ کی طرف اچھالی تھی کہ وہ اب اس سے بچ نہیں سکتے۔ سنان پاشا آج اسی فلیٹ میں رکا تھا۔ فریحہ اپنے کمرے میں مسلسل ادھر سے ادھر چکر کاٹتی سنان پاشا سے دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی سنان کمرے سے داخل ہوتا، دروازے کو اندر سے بند کرتا فریحہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ غصے سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن کلائی سنان پاشا کی گرفت میں آ جانے پر اسے رکنا پڑا۔ کیوں کیا ایسا؟ سنان پاشا سنجیدگی سے سوال کرنے لگا۔ آپ اچھے سے جانتے تھے مجھے یہ کانٹریکٹ میرج کسی طور قبول نہیں تھی، مگر اپنے بابا کے لیے مجھے ایک کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا، مگر اس کے باوجود میں نے نکاح تو کر لیا، مگر آپ مجھے کھلونا سمجھتے، شاید استعمال کرتے چھوڑ دیتے، جو مجھے گوارا نہیں تھا، اسی لیے اس دھوکہ دہی پر مجبور ہو گئی۔ ہم مشرقی غریب لڑکیوں کے پاس سوائے عزت کے اور کچھ نہیں ہوتا، جس کے نام ایک بار لکھتی جاتی ہیں اسی کے نام مرنا پسند کرتی ہے، اور یہ بات ہماری تربیت میں شامل ہوتی ہے۔ پھر جس طرح آپ لڑکیوں سے دوستیاں تھیں تو آپ پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ فریحہ نظریں جھکائے متوازن لہجے میں بولتی چپ ہو گئی۔ سنان پاشا کی گہری نظریں اس کے وجود پر ٹکی۔ سوری، میرے اندر اس رشتے کے لیے وہمات تھے، جس طرح محبت کرنے والے ایک دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں، یا پھر غربت اور امیری کا کانسیپٹ بن گیا ہے۔ میں ڈر رہا تھا کہیں تم میری دنیا کی رنگینیوں میں گم ہوتی، مجھے ہی نہ بھول جاؤ۔ میرے دل کو تم پسند آ چکی تھی، تو شاید پیپر میرج کا کہتے تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ جب مجھے لگتا کہ تم ہی میرے لیے ٹھیک ہو تو سوچا تھا کہ
پھر اس پیپر میرج کو ختم کرتے نئی زندگی کا آغاز کر لیں گے، اور اب میں یہی چاہتا ہوں۔ اور ہاں پلیز، صرف مرینا میری دوست ہے، تم کہو گی تو اس سے بھی فاصلہ اختیار کر لوں گا۔ سنان پاشا کے الفاظ پر فریحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب آپ کے سارے ڈر ختم ہو گئے کیا؟ اور دوستوں میں اتنی نزدیکی کہ بندہ اپنی حد بھول جائے؟ میں نے خود مرینا کو ایک دن آپ پر جھکے دیکھا تھا، فریحہ بغیر جھجکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بول رہی تھی، تاکہ وہ اسے انجان نہ سمجھے اور وہ کوئی غلط بیانی نہ کر سکے۔ سنان پاشا کے چہرے پر ناسمجھی بھرے تاثرات آئے تھے، اور پھر اسے وہ منظر یاد آ گیا۔ فریحہ کی موجودگی میں مرینا بس ایک دو بار ہی آفس آئی تھی۔ کیا یار، وہ تو میرے چہرے پر کچھ لگا تھا، وہ صاف کر رہی تھی۔ وہ تھوڑی بولڈ سی ہے، مگر ہاں وہ مجھ سے محبت کی دعوے دار ہے، لیکن اب میں بھی محبت کرنے لگا ہوں۔ آخری بات پر سنان نے اپنی مسکراہٹ دبائی، وہیں فریحہ کے چہرے پر سختی چھائی تھی۔ مگر وہ محبت تم سے ہوئی ہے، تمہاری دوری نے مجھے اس محبت کا بہت اچھے سے احساس دلایا ہے، تمہارا دھوکہ بھی اسے کم نہیں کر سکا۔ سنان پاشا بڑے حق سے فریحہ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے اظہار کر رہا تھا، جس پر فریحہ کی نظریں جھکی تھی۔ دل و دماغ پر پڑا بوجھ کم ہوتا چلا گیا تھا۔ اب کوئی غلط فہمی رہ گئی تو بتا دو، کیونکہ پاکستان جاتے ہی رخصتی ہوتے تم میرے پاس آؤ، میں چاہتا ہوں میرے بارے میں اچھی سوچ لے کر آؤ۔ سنان پاشا نے اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلاتی دھیمے سے مسکراتی تھی، جس پر سنان پاشا بھی مسکراتا اس کے ہاتھوں پر اپنا لمس چھوڑنے لگا تو فریحہ نے گھبراتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ اب جائیں یہاں سے، وہ کانپتے بولی تو سنان پاشا زور سے ہنستا شرافت سے کمرے سے نکلتا چلا گیا تو فریحہ بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کرتی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہوتی۔ باہر ہوتی برف باری دیکھنے لگی تھی، آنکھوں میں خوشنما سے خواب جگہ بنانے لگے تھے۔